बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। आप देख रहे होंगे कि आज मेरी भी बल्कि हमारी पूरी टीम की मुकम्मल तैयारी है शब बारात के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इससे रिलेटेड हम बातचीत भी करेंगे। लेकिन आज के दिन, आज के टॉपिक की मुनासबत से तो बात करना ज़रूरी है। लेकिन एक चीज़ जिसके बारे में मैं बड़ी देर से सोच रही हूँ, माफ़ी, फॉरगिवनेस, सॉरी कहना और सॉरी को कबूल करना। तो आज मैं इस पे आपसे बात करना चाहूँगी। अब आज के दिन माफ़ी पे बात करना, खुशी का मौका है, सेलिब्रेशन है, माफ़ी कहाँ से आ गई? व्यूअर्स, एक्चुअली खुशी के मौक़ों पे या गमी के मौक़ों पे जब ऐसे लम्हे आते हैं, जब इंसान अपनी लाइफ के बारे में बहुत एक्साइटेड होता है या बहुत दुखी होता है, इन्हीं मोमेंट्स पे तो सबसे ज़्यादा अपने या जो हमारे करीबी लोग हैं वो हमें याद आते हैं या हम उनको मिस करते हैं। आज मैं बेसिकली तो व्यूअर्स ये बात रेज़ करना चाहूँगी कि देखें, माफ़ करना बड़ा अच्छा अमल है और माफ़ी मांगना भी बड़ा अच्छा अमल है। ये दोनों बहुत अच्छी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो माफ़ी मांगने की बात करते हैं, अपनी ज़ात से शुरू करते हैं, क्योंकि हमेशा आपको पता है मैं एक ही बात हम लोग इस प्रोग्राम पे भी यही बात करते हैं, एज अ टीम भी हमारा एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है कि देखें, अपनी ज़ात से शुरू करना है, अपनी इस्लाह पहले करनी है। सो लेट्स टॉक अबाउट माफ़ी मांगना। देखिए व्यूअर्स, माफ़ी मांगने से कोई इंसान छोटा या बड़ा नहीं हो जाता, बल्कि जो इंसान माफ़ी मांगता है वो ही बड़ा होता है उस सिचुएशन के अंदर। बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान की अपनी गलती भी नहीं होती, लेकिन इंसान माफ़ी मांग लेता है या इंसान माफ़ी मांगने पे मजबूर हो जाता है क्योंकि सिचुएशन या सर्कमस्टांस ऐसा क्रिएट होता है। मेरी राय हमेशा से एक ही रही है व्यूअर्स कि देखें, वैलिड चीज़ के लिए, इम्पॉर्टेंट चीज़ के लिए स्टैंड लेना और खड़े हो जाना और अटल हो जाना किसी चीज़ पे, वो मुझे समझ आती है। लेकिन हर चीज़ के ऊपर स्टैंड लेना और हर चीज़ के ऊपर लड़ाई डालना, हर चीज़ के ऊपर फड्डा डालना, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना बनता नहीं है व्यूअर्स। हम बात कर रहे थे माफ़ी की और माफ़ी मांगने की। देखिए, माफ़ी की जब हम बात करते हैं, अभी बल्कि यही बात डिस्कस भी करी थी मैं सेट पे कि देखिए, माफ़ी देने की हम हमेशा बात करते हैं, हम हमेशा ये नहीं बात करते कि हम खुद किस अंदाज में माफ़ी मांगते हैं। देखिए, माफ़ी मांगने का भी एक अंदाज़ है व्यूअर्स। एक होता है नीवेयों के माफ़ी मांगना कि ठीक है भाई, अगर माफ़ी मांग रहे हैं तो जेन्युइनली सॉरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सॉरी करें, और एक होता है खाना पूरी, भाई अगले को अपने मगरों लाने के लिए कहा कि अच्छा भाई सॉरी। सो बात यह है कि अगर माफ़ी मांगनी है तो सिंसियरिटी के साथ मांगनी है, दिल से मांगनी है और अच्छे अंदाज में मांगनी है। उसी तरह जिस तरह हम किसी का अगर शुक्रिया अदा करते हैं, एक होता है किसी का शुक्रिया अदा करना कि कोई आपके लिए कोई चीज़ करे तो आपको थैंक यू सो मच, आई एम सो ग्रेटफुल, थैंक यू, और एक होता है या थैंक्स। दोनों में आपने थैंक यू ही कहा है, लेकिन अंदाज का फ़र्क है। सो अल्टीमेटली माफ़ी मांगना बहुत अच्छी चीज़ है। और एक बात बताऊँ व्यूअर्स, इंसान में आजिज़ी आती है जब इंसान माफ़ी मांगने का आदी हो जाता है। देखें, हम गलतियों के पुतले हैं, दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो मिस्टेक नहीं करता। मैं अपने बच्चों से भी माफ़ी मांगती हूँ जब मैं गलती करती हूँ। अगर घर में स्टाफ के साथ ऊंच नीच हो जाए, उधर भी जहाँ पे मैं मिस्टेक पे होती हूँ, मैं हमेशा सॉरी करती हूँ, लाड करती हूँ, प्यार करती हूँ। क्योंकि व्यूअर्स देखिए, आप जब किसी को से माफ़ी मांगते हैं तो आपकी एक उम्मीद उसके साथ वाबस्ता होती है कि अगला इंसान आपको माफ़ी देगा तो एक सर्टन तरीके से देगा, मोहब्बत प्यार से देगा, खलूस से देगा, आपको जलील नहीं करेगा माफ़ी देते हुए। तो उसी तरह जब आपने किसी को माफ़ करना है या किसी से माफ़ी मांगनी है तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई आपके साथ अच्छे तरीके से डील करेगा। तो जब आपके ऊपर ऐसा वक्त आए, जब आपसे कोई माफ़ी मांगने के लिए आए, तो उस वक्त आपका रद्द अमल क्या है? मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं व्यूअर्स कि कोई बहुत बड़ी सिचुएशन हुई, चले आपस में मिलजुल के फैमिलीज़ ने इन्वॉल्व होके दोस्तियां करवा दी या फ्रेंड्स ने मिलके दोस्तियां करवा दी। अच्छा, जब उस वक्त बात करने का मौका आया कि भाई जिसकी गलती थी उसने सॉरी कहा और अगले ने उस सॉरी को एक्सेप्ट किया, तो अब अगला बंदा सॉरी कह रहा है और सामने वाला जो है वो उसको जलील कर रहा है। अच्छा, आ गई शर्म, यू आर फीलिंग सॉरी ना, अच्छा, चलो वेरी गुड वेरी गुड। तो उस वक्त नहीं ख्याल आया था। अच्छा व्यूअर्स, ये चीज़ें मसले को हल नहीं करती, इससे मसला बढ़ जाता है, मसले को तूल मिल जाती है। क्योंकि आप खुद सोचें ना, एक लड़ाई हुई, एक मसला हुआ, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, उसकी वजह से बदमज़गी हुई। उसी बदमज़गी को अब आपने डिस्कस करके, रिपीट करके, अगले को नीचा दिखा के अगर महसूस कराना है, तो मुझे बताएं व्यूअर्स, वो मसला कहाँ से ख़त्म होगा? वो तो मसला बिगड़ता ही चला जाएगा। दूसरी बात, अगर खानापुरी के पॉइंट ऑफ व्यू से माफ़ी दे भी दी और इस अंदाज में दी
تو اگلے کے تو دل میں پھر بھی یہی بات رہ جائے گی نا کہ یار میں نے اب سوری کہہ بھی دیا تو اس کے بعد بھی مجھے انسلٹ کیا گیا. سو ویورز, معافی مانگنا بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, معافی دینا بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, اور جب بھی کسی سے معافی مانگے تو اس انداز میں معافی مانگے جس طرح سے آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی غلط کرے تو آپ سے معافی مانگی جائے, تو آپ بھی اسی انداز میں اگلے سے معافی مانگیں. اور جب کسی کو معاف کرنا ہے تو ویورز اس چیز کو کنسیڈر کریں کہ بھائی اگلا بندہ اگر سوری کہہ ہی رہا ہے, پتہ نہیں کیوں ویورز سوری کہتے ہوئے لوگوں کی بہت جان جاتی ہے, وہ جو کہتے ہیں لوگوں کو بہت بڑی موت آتی ہے کہ یار سوری نہیں کہنا. میاں بیوی کے بیچ میں لڑائی جھگڑا اس سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے کہ لٹرلی دنگے فساد تک بات پہنچ گئی ہوتی ہے, لیکن بس سوری نہیں کہنا ایک دوسرے کو. کیوں؟ انا, ایگو. یہی ایگو آپ کو معافی دینے سے بھی روکتی ہے, اور یہی ایگو جو ہے وہ آپ کو معافی مانگنے سے روکتی ہے. اس انا کو سائڈ پہ کریں. یاد رکھیں ویورز, ہم نے لوگوں کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آنا ہے, پازیٹیولی پیش آنا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ لوگ اچھے پازیٹیو انداز میں اپنی زندگیاں بھی جئیں, ہم بھی اچھے طریقے سے اپنی زندگی جئیں, اور آپس میں جو تعلقات ہیں وہ پازیٹیو ہو. تعلق پازیٹیو کیسے ہو سکتا ہے اگر آپس میں اتنی انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں ہے کہ اگر غلطی ہو گئی تو سوری کہہ دیا. اصل میں ایگو کے ایشوز اتنے ہو گئے کہ لوگ تو اب سلام دعا نہیں دیتے ایک دوسرے کو. کسی جگہ پہ انٹر ہوئیں گے لوگ, میں نے نوٹس کیا, اور ویٹ کریں گے کہ مجھے آ کے کون سلام کرتا ہے. تو ویورز, یہ کون سے اصول ہیں زندگی جینے کے؟ ہمیں تو بچپن سے ایک ہی بات کہی گئی ہے کہ جیسے ہی کمرے میں انٹر ہو بلند آواز میں سلام کرو, سلام میں پہل کرو, ڈزنٹ میٹر کہ آپ بڑے ہیں کہ چھوٹے ہیں. میں تو سب سے پہلے جب انٹر ہوتی ہوں تو بزرگوں کو اور بچوں کو سلام کرتی ہوں. ویورز, بچوں کو پیار سے ملو. بھئی آپ جب سلام میں پہل کریں گے بچوں کو تو بچے آپ کو دیکھ کے سیکھیں گے, اور آگے جا کے کل کو وہ بھی اپنی لائف میں اس چیز کو امپلیمنٹ کریں گے. آپ ایگو کا ایشو بنا کے سلام تک نہیں لوگ کرتے تو سوری, تھینک یو, مطلب یہ والی چیزیں تو بہت پیچھے رہ جاتی ہیں. پلیز کہنے کا رواج بالکل ختم ہو گیا, کسی سے ریکویسٹ کر کے کام کروانا. سوری کوئی نہیں کہتا, تھینک یو کوئی نہیں کہتا, اور اگر کہتے بھی ہیں تو کھانا پوری کے لیول تک کہتے ہیں. تو ویورز, یہ سب تربیت کا حصہ ہیں, اور ایگو کو اسائڈ کرنا ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ویورز, یہ انا جو ہے یہ ہر انسان کو ہی آلموسٹ لے ڈوبتی ہے. ہم نے اپنے آپ کو ایک اچھا اور پازیٹیو اگزامپل بنانا ہے دوسروں کے لیے. ایک اچھا انسان اپنی غلطی کو تسلیم کرتا ہے, اور ایک اچھا انسان جو ہے دوسرے کو بھی معاف کرنے میں ٹائم نہیں لیتا. یہاں پہ ہم بریک کی طرف جائیں گے. جیسے ہی بریک کے بعد واپس آئیں گے, شیف نور کا اوپینین بھی آج کے ٹاپک پہ لیں گے, اینڈ آف کورس ان کے کچن میں جانیں گے کہ وہ بنا کیا رہی ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ہاں, ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم شب بارات کے پوائنٹ آف ویو سے آج گفتگو بھی کریں گے اور گائیڈنس بھی لیں گے. شب بارات, شب مغفرت. ویورز, شعبان کا بابرکت بہت ہی پیارا میٹھا اور بہت ہی میٹھا مہینہ جو ہے وہ جاری ہے, جس کو ہم اپنے انداز میں سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں. لیکن ویورز, جیسے کہ میں نے آپ سے شروع میں بھی بات کی کہ جس طرح ہم معافی کی بات کر رہے تھے, معافی مانگنے کا ایک انداز ہوتا ہے اور معافی دینے کا بھی ایک انداز ہوتا ہے, رائٹ؟ اسی طرح عبادت کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں, کچھ تقاضے ہوتے ہیں جو فالو کرنے ہوتے ہیں. یہاں پہ میں ضرور پوائنٹ آؤٹ کروں گی کہ جب میں چھوٹی ہوتی تھی, مجھے یاد ہے بچپن میں ٹوٹل فوکس جو ہے نا بچوں کا, جو چھوٹے بچے ہوتے تھے ان کا یہ ہوتا تھا کہ اس زمانے میں بین نہیں تھے, پٹاخے وغیرہ جو ہیں بندہ انار وغیرہ لے آتا تھا, پھلجڑیاں لے آتا تھا, اس طرح کی چیزیں. لیکن بچوں کا انڈرسٹینڈ کرنا کہ اس رات کی, اس شب کی کیا اہمیت ہے, اور اس شب میں آپ کیا کیا فائدے اپنے نام, کیا کیا ثواب اپنے نام کر سکتے ہیں, کیا کیا عبادات کر کے آپ مزید بینیفٹ لے سکتے ہیں, یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. تو جہاں پہ سیلیبریشن امپورٹنٹ ہے وہاں پہ سیلیبریشن کا ریزن اور وے آف سیلیبریشن بھی
بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو آج ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے ہمارے ٹیچرز ہمارے ساتھ ہیں. اینڈ آف کورس ہم جب اپنے پروگرام کا کبھی بھی ایسے سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں تو کلام سے ہی کرتے ہیں, تو پہلے مل لیتے ہیں اپنے گیسٹ سے اینڈ دین بڑھیں گے حمد باری تعالیٰ کی طرف. تو ہمارے ساتھ ہیں ہمارے بہت ہی پیارے بھائی, ہمارے استاد, ہمارے مینٹور, اسلامک اسکالر علامہ شفاعت رسول. السلام علیکم بھیا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اینڈ دین آف کورس ہمیں جوائن کیا ہمارے ایک اور بہت ہی پیارے بھائی, ایک بہت ہی رناؤن اسلامک اسکالر اور ہمارے پروگرام کا بڑا امپورٹنٹ حصہ ہمیشہ علامہ صاحب بھی رہتے ہیں اور صاحبزادہ عرفان الہی قادری بھی رہتے ہیں. السلام علیکم عرفان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج تو خیر میرے دونوں ہی بھائی بہت ہی اچھے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ, اور ٹاپک بھی اتنا اچھا ہے کہ سب کے چہروں پہ مسکراہٹ ہے. اینڈ دین آف کورس ایک بہت ہی ٹیلنٹڈ اور بہت ہی بریلینٹ ثنا خواں جو ہمارے پروگرام کا, پی ٹی وی کا, بلکہ پورے پاکستان میں آپ ان کو دیکھتے ہیں کلام پڑھتے ہوئے, اور اس کے علاوہ انٹرنیشنلی بھی ماشاءاللہ. سو ہمارے ساتھ ہے نعمان افضل. السلام علیکم بیٹے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو شروع کرتے ہیں رب تعالیٰ کے بربرکت نام سے اور حمد باری تعالیٰ سے آغاز کرتے ہیں سیگمنٹ کا. میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم. تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم, تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم. بے کسوں کو سہارا ملے مولا, بے کسوں کو سہارا ملے, ڈوبتوں کو کنارہ ملے, سر سے طوفان پر میں ٹلے, جو تیرا ایک اشارہ ملے, تو جو کر دے جو کرتے مہربانیاں, دور ہو جائے ہر ایک غم, میرے مولا مولا مولا, میرے مولا مولا مولا, میرے مولا مولا مولا, میرے مولا مولا مولا, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم. یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہیں دو جہاں, یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہیں دو جہاں, سب پہ تو ہی تو ہے مہربان, ہم تیرے در سے صدا, تو ہی سنتا ہے سب کی صدا, تو ہی
رکھتا ہے سب کا برم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم. جزاک اللہ نعمان بیٹا. ویورز، اب بڑھتے ہیں اس اہم گفتگو کی طرف جہاں پہ ہمیں سمجھ آئے گی کہ شعبان کے بابرکت مہینے کا شب بارات یا شب مغفرت سے کیا تعلق ہے. جی علامہ صاحب، اور سوال بھی ہمارا یہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شعبان کی فضیلتوں میں سے سب سے بڑی فضیلت کہ اللہ نے اس میں شب برات امت مسلمہ کو عطا فرمائی، اور اس کے علاوہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ رجب میری امت کا مہینہ ہے، اور شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. تو دوسری فضیلت شب ماہ شعبان کی یہ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی طرف منسوب فرمایا. کیونکہ آج کا موضوع شب برات ہے تو ہم شب برات پر گفتگو شروع کرتے ہیں. تو سب سے پہلے شب برات کے معنی اور مفاہیم پر. شب فارسی کا لفظ ہے، اس کا معنی رات ہوتا ہے، اور برات کا جو لفظ ہے یہ عربی اور پھر اس کے بعد فارسی میں استعمال ہوتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے چھٹکارا، اس کا مطلب ہوتا ہے نجات، اس کا مطلب ہوتا ہے بیزاری. یعنی بندہ مومن اس رات بیزاری کرتا ہے اپنے گناہوں سے اور رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف. جب وہ اپنے گناہوں سے بیزار ہو کے آنسو بہا کر رب کی طرف رجوع کرتا ہے تو پھر رب اسے نجات کا پروانہ دیتا ہے، گناہوں سے نجات کا پروانہ دیتا ہے، آخرت میں جہنم کے عذاب سے نجات کا پروانہ دیتا ہے. آخرت سے پہلے عالم برزخ کا جو وقت ہے قبر میں، اس میں عذاب قبر سے نجات کا پیمانہ اللہ انہیں عطا فرماتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماہ مقدس، اور اسی لیے شب مغفرت بھی کہا جاتا ہے. شب مغفرت بھی کہا جاتا ہے، اور عربی میں اگر کہیں تو اس کو لیلۃ البرات کہتے ہیں، برات کی رات. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ شعبان کی نصف رات یعنی 15ویں رات، اس رات اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے کیا نہیں دینا. اور اس کی وضاحت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس الفاظ میں فرمائی کہ کچھ لوگ اس رات کھیل کود میں مصروف ہوتے ہیں اور انہیں خبر بھی نہیں ہوتی کہ ان کا نام اگلے سال کے مردوں میں لکھ دیا گیا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ کے حضور بیٹھو اور رب کی رحمتوں اور خزانوں کو لوٹو. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات رب کی عبادت یعنی بالخصوص مغفرت میں اور استغفار میں گزارو، درود شریف پڑھتے ہوئے گزارو، تاکہ وہ لمحے جب اللہ تمہاری طرف دیکھ کے تمہارے مستقبل کا فیصلہ فرما رہا ہو تو تم اس کی عبادت و ریاضت میں جب اسے نظر آؤ گے تو وہ رحمت اور شفقت اور پیار والا معاملہ فرمائے گا. بالکل. حدیث مبارک میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس رات بنو کلب کی بکریوں کے بال سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. عرب میں ایک قبیلہ تھا جس کا نام بنو کلب تھا، اور وہ قبیلہ جانور اور بالخصوص بکریوں کو پالنے میں زیادہ معروف اور مشہور تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلہ بنو کلب کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس رات آسمان اول پر جلوہ گر ہو کر فرشتوں کی بارات کے ساتھ صدائیں دیتا ہے، ندائیں دیتا ہے کہ آؤ، کون ہے، کیا مانگنا چاہتا ہے. اے اولاد سے محروم لوگو آؤ اولاد مانگو، اے رزق سے محروم لوگو آؤ رزق مانگو، اے رزق کی تنگی کا شکوہ کرنے والو آؤ مجھ سے رزق مانگو، اے مریضو آؤ مجھ سے صحت مانگو. ایک تو بندہ اللہ سے مانگتا ہے، اور یہ وہ رات ہے جس رات خود رب کہتا ہے کہ میرے سے آؤ مجھ سے مانگو، آؤ میرے سے سوال کرو، آؤ مجھ سے درخواست کرو. اور اس رات یہ بھی ایک طریقہ کار ہے کہ قبرستان میں جانے کا، اور اس قبرستان میں جانے کا جو ثبوت ہے وہ بھی
बैहक़ी शरीफ की एक हदीस है और भी अहादीस की किताबों में कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं उठी तो हज़ूर सल्लल्लाहु मेरे बिस्तर पर नहीं थे, तो मैंने सोचा कि हज़ूर किसी और ज़ौजा की तरफ तशरीफ़ ले गए होंगे, तो मैं तलाश करते हुए जा पहुँची जन्नतुल बकी में, और क्या देखा मैंने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप कब्रिस्तान में खड़े हैं और दुआ फरमा रहे हैं, और हाथ आपके इस कदर बुलंद हैं कि आपकी बगलों की सफ़ेदी भी नज़र आ रही थी। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाते हैं कि मैं भी खड़ी हो गई और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे मैं भी दुआ मांगने लगी, और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रात दुआ फरमा रहे थे अपनी उम्मत के लिए, गुनहगारों के लिए, कि अल्लाह इनकी बख्शिश फरमा, इस कब्रिस्तान वालों की बख्शिश फरमा। इसलिए कहते हैं कि इस रात सिर्फ आप अपने लिए ना सवाल करें, अल्लाह से सवाल करें अपने वालिदैन मरहूमैन के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने अक़रबा के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए, और सिर्फ जो मरहूमीन हैं उनके लिए नहीं दुआ, बल्कि अल्लाह ताला से दुआ मांगें अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने मुल्क के लिए। और आज के जो हालात हैं इस वक्त हमारे मुल्क के कि मुसल्लह अफवाज जो हमारी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मसरूफ़ जिहाद है, उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उन्हें हर कदम पर कामयाबी अता फरमाए। आमीन आमीन। इरफान भाई, जैसे ही बारात या शब बारात, क्योंकि बचपन से जब मैंने जैसे कि शुरू में भी बात की कि बचपन से बस यही होता था कि ओ अब घर वालों को ये होता था कि ओ कुछ मिलाद टाइप का एहतमाम करेंगे, रात को सारी फैमिली वगैरह आएगी, गेट टुगेदर करेंगे, खाना पीना। लोग दुनियावी चीज़ों में ज़्यादा फंस जाते हैं, जबकि कुरान और सुन्नत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत मुख्तलिफ सिचुएशन है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। शब बारात और माह शबानुल मुअज़्ज़म जो बरकतों, रहमतों, नेमतों, रिफ़तों के साथ जलवा फ़िगन है, और हज़रत इमाम मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि ये इसको इसलिए शाबान कहते हैं कि ये इससे खैर कसीर निकलती है, यानी खैर ही खैर है। और रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ने इब्न माजा की रिवायत है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ तालीम इरशाद फरमाई, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना या गफ़ूर, यानी अपनी बख्शिश मांगो, माफ़ी मांगो। और अहले ईमान को भी ये फरमाया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ए ईमान वालो अल्लाह से ऐसी तौबा करो जो दोबारा रिपीट ना करनी पड़े। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोई तालिब अपने मतलूब का, कोई आशिक अपने माशूक का, कोई शागिर्द अपने उस्ताद का, कोई मुरीद अपने शेख का इतना मुश्ताक और तालिब नहीं है जितना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खालिक होकर अपनी मखलूक की तौबा का मुश्ताक है। बेशक। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस पर तवज्जो फरमाता है कि मेरा बंदा मुझसे मगफ़रत तलब करे। ये रात जो कि नेकियों वाली रात है, खैर वाली रात है, गुनाहों को मिटाने वाली रात है, इस रात में हम जब मजलिस का एहतमाम करते हैं, महफ़िल का एहतमाम करते हैं, कुछ लोग बैठ जाते हैं, कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी जाती है, बच्चों का आपस में मुकाबला लगता है कि कौन सबसे ज़्यादा नवाफिल पढ़ेगा। बिल्कुल ऐसा है। मुझे याद है हम लोग सारी कज़न्स वगैरह सारे जो है ना, हम लोग खड़े हो जाते थे सामने, ऑब्वियसली कोई बड़ा होता था और हम लोग जब साथ नमाज़ पढ़ते तो बस ये नमाज के बाद ये मुकाबला होता था कि सबसे ज़्यादा नवाफिल कौन सा बच्चा पढ़ेगा, लेकिन तवज्जो से। नवाफिल की कसरत का सबब क्या है? वजह फ़कत यह है कि इस रात में कि जब मलाइका की ड्यूटी है कि जाकर देखो, स्क्रीनिंग हो रही है, कैमरे लगे हुए हैं हर जगह पे कि देखो कौन क्या कर रहा है। देखें, हम अपने कालब को संवारते हैं, जुब्बा लगा लेते हैं, कराकुली लगा लेते हैं, अच्छी ड्रेसिंग कर लेते हैं, लेकिन हदीस मुबारक में है, रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर रोज़ 70 मरतबा बंदे मोमिन के दिल पर अपनी निगाह रहमत फरमाता है। अब इसीलिए हमारे बुजुर्गान दीन ने यह तालीम इरशाद फरमाई कि दिल के साथ ज़िक्र इलाही किया जाए। उसकी वजह यह है कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त निगाह रहमत फरमाए तो तुम्हारा दिल ज़िक्र कर रहा हो और तुम्हारा शुमार ज़ाकिरीन में हो जाए। इस रात में नवाफिल की कसरत, इबादात और महाफिल का एहतमाम, तस्बीहात, इस्तिग़फ़ार, इन तमाम चीज़ों का मकसूद ये है कि रजू इल्लाह, तक़र्रुब इल्लाह के लिए, यानी अल्लाह के
قرب کے حصول کے لیے ہم جو عبادات کر رہے ہیں، جب ہمارا نامہ اعمال شمار کیا جائے تو اس میں یہ ہو کہ ہم نماز میں مشغول ہوں، ہم نوافل میں مشغول ہوں، ہم استغفار کر رہے ہوں، تسبیحات پڑھ رہے ہوں، ہماری زبان پہ اپنے کلمات خیر ہوں، تو اس امر پر کہ بندہ مومن ہے، نبی پاک علیہ السلام کا امتی ہے، اور اس کا شغف چونکہ عبادت میں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے طریقت میں ایک راز دیا، کلیہ دیا کہ ہمہ وقت باوضو رہا کرو۔ بالکل۔ تو میں نے اپنے شیخ سے ایک مرتبہ پوچھ لیا کہ حضرت شریعت تو اجازت دیتی ہے کہ کبھی بے وضو رہا جا سکتا ہے، لیکن طریقت میں ہمیں اس قید میں کیوں مقید کر دیا گیا کہ ہمہ وقت باوضو رہا جائے؟ فرمانے لگے شاید جس وقت تم بے وضو ہو جاؤ وہی وقت تمہاری موت کا ہو، اور وہ وقت موت کا ہو، تو اس لیے ہم کہتے ہیں ہر وقت باوضو رہو۔ اور آج کی رات تو نامہ اعمال لکھے جا رہے ہیں، کون جانے والا ہے، کون آنے والا ہے، رزق کی تقسیم ہے۔ اس وقت جب نامہ اعمال لکھا جائے تو عبادات میں اہل ایمان کا شمار ہو، اور شب برات کی جو رات ہے کہ جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات عبادت میں گزار دیں اور قبرستان میں جانا آپ کا معمول ہو، اب نبی امتی کے لیے دعا کرے قبرستان میں جا کر بخشش کے لیے۔ تو اس لیے آج امتی کے لیے بھی یہ ہے کہ تمام امتیوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے مغفرت کی، بخشش کی دعا کی جائے۔ آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری مغفرت کے لیے دعا کرتے تھے، ان کو اپنے امتیوں کی ٹینشن تھی کہ بھئی ان لوگوں کا کیا بنے گا، اور ہمیں اپنی ٹینشن نہیں ہے۔ اب دیکھیں کبھی آپ کہیں نا لوگوں کو کہ بھئی عبادت کی رات ہے تو معافی مانگو، دیکھیں جہاں پہ آپ نے رب سے مانگنا ہے وہاں پہ معافی بھی تو مانگنی ہے، صرف چیزیں تو نہیں مانگنی آپ نے۔ معافی کی بات کرو تو لوگ اکثر گھوم کے کہتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ کو تو دلوں کا حال پتہ ہے، جو ہمیں چاہیے بھی اس کا بھی رب کو پتہ ہے، اور جس کی معافی مانگنی ہے اس کا بھی پتہ ہے، تو یہ اسپیسیفک عمل کرنا کیوں ضروری ہے؟ جی عمل کرنا اس لیے ضروری ہے کہ شریعت میں جو اصول اور ضوابط اور قواعد ہیں اس میں یہ ہے کہ عمل کی جزا نیت پر ہوتی ہے، جی، اور رب العالمین چاہے تو بندے کو بغیر نیت کے دے دے، لیکن گناہ اس نے ارادے سے کیے ہیں۔ اب اس کی بخشے چاہتا ہے کہ میں نہ توبہ کروں، نہ میں ارادہ کروں، نہ میں ہاتھ اٹھاؤں تو اللہ مجھے معاف کر دے۔ جب تو نے گناہ ارادے سے کیے ہیں تو پھر اللہ کی بارگاہ میں تجھے آنا ہوگا، ارادے سے بیٹھنا ہوگا، نیت سے مغفرت سے ہاتھ اٹھانے ہوں گے اور معافی مانگنی ہوگی۔ اور پھر وہ رب کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اگر تیرے گناہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہو جائیں، اگر تیرے گناہ ریت کے ذروں سے زیادہ ہو جائیں، اگر تیرے گناہ بارش کے قطروں سے زیادہ ہو جائیں تو مایوس نہیں ہونا، تو پورے یقین کے ساتھ، سچی توبہ کے ساتھ میری بارگاہ میں جھک کے دعا مغفرت کی مانگنا۔ تیرا پہلا قطرہ جو آنکھ سے نکلے گا وہ زمین پر بعد میں پہنچے گا، میں پہلے تو یہ معاف کر دوں گا، کیونکہ شیطان نے کہا تھا نا کہ میں انہیں گمراہ کروں گا، انہیں اغوا کروں گا، تیرے راستے سے اٹھا کے لے جاؤں گا، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے میں انہیں گھیروں گا اور انہیں گھیر کر گناہ کے راستے پر لاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے 2 سمت چھوڑ دی ہیں، اور وہ 2 سمت یہ ہیں کہ جب میرا بندہ گناہوں سے شرمندہ ہو کر آسمان کی طرف دیکھے گا بالکل، اور پھر سر سجدے میں رکھ دے گا، مجھے بھی اپنے عزت، جلالت، بزرگی، شان، قدر کی قسم اس کا سر سجدے میں بعد میں جائے گا، اس کی مغفرت کا پیمانہ میں پہلے انہیں دے دوں گا۔ یہاں پہ میں بات کو اب جب معافی کی ہی بات کر رہے ہیں، معافی مانگنے کی بات کر رہے ہیں، ایسے بھی تو ہوتا ہے عرفان بھائی کہ انسان معافی مانگتا ہے، جیسے شب برات کی رات کو، شب مغفرت کی رات کو آپ نے معافیاں مانگی، آپ نے منت اللہ کی، اور آپ کی نیت یہی تھی کہ آپ پھر غلطی نہ ریپیٹ کریں، لیکن انسان غلطیوں کا پتلا ہے، کبھی کبھی وہی چیز جس کے لیے آپ نے گڑ گڑا کے معافی مانگی ہے وہ غلطی پھر ریپیٹ ہو جاتی ہے، ایسے کیس میں کیا کریں؟ جی یہ بڑی خوبصورت بات ہے، اور یہ اکثر لوگوں کے ذہنوں میں، خیالوں میں، اور مختلف طریق سے ہم سے یہ لوگ پوچھتے بھی ہیں۔ دیکھیں ہم بشر ہیں، معصومیت کی سند ہمارے پاس نہیں ہے، تو بشر نسیان سے ہے، غلطی خطا ہو جاتی ہے، بندے ہیں، دوبارہ ریپیٹ کریں، اور ایک وقت ایسا آ جائے گا آپ توبہ کرتے رہیں، پھر اگر غلطی ہو جاتی ہے جان بوجھ کر نہ کریں، اگر ہو جائے پھر توبہ کریں، اور بار بار توبہ کرنے سے ایک مقام یہ آ جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صاحبان توبہ میں شامل فرما لیتا ہے،
اور آپ کا جو قرب، آپ کا جو اخلاص ہے، آپ کا بار بار اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑانا، بندہ ٹوٹ جائے نا، پریشانیوں کا شکار ہو جائے، تو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے خدا نے مجھے چھوڑ دیا ہے، حالانکہ چھوڑا نہیں جاتا، خدا چھوڑتا نہیں ہے بندے کو۔ میرا رب ہر طرف سے اگر ٹوٹ گیا ہے، لیکن میرا رب اس کو قرب دینا چاہتا ہے توبہ کے ذریعے سے۔ انسان توبہ کرے اور سچے دل سے۔ ہم عرف عام میں یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید ایک خاص قسم کا کوئی پرچہ ہے یا خاص قسم کی عمر ہے اور خاص قسم کے الفاظ ہیں، وہی توبہ ہے۔ توبہ ندامت ہے، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ ٹوٹ کر اپنے رب سے گڑ گڑائیں۔ ہمارے دل میں یہ خیال آ جاتا ہے خدا تو آسمانوں پہ ہے، ہم یہاں ہیں، خدا سے کلام کیسے کریں؟ لیکن خدا فرماتا ہے میں تمہاری شارک سے قریب ہوں۔ بس کلام کرنے کا ڈھنگ سیکھیں۔ ہم بندوں سے کلام کرتے ہیں، کبھی اپنے مالک سے کلام کرنے کا ڈھنگ سیکھ لیں۔ میرا مالک تو مجھے معاف کرنا چاہتا ہے۔ ہم گڑ گڑائیں اور اللہ کی بارگاہ میں بار بار گڑ گڑائیں۔ جوں جوں گڑ گڑاتے رہیں، بار بار میرا رب معاف فرماتا رہتا ہے۔ یہاں پہ ہم بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہمیں ایک اور نعت خواں جوائن کریں گے اور ہم واپس آئیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہوئے، اور پھر یہ بھی جانیں گے کہ اگر معافی مانگنے کا ایک طریقہ ہے تو رب تعالیٰ سے مانگنے کا کیا طریقہ ہے، اور مانگے تو کیا مانگے۔ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ بھئی مانگنا ہے، تو یہ نہیں سمجھ آتی کہ کیا مانگنا ہے، ہم دنیاوی چیزوں سے تو مانگنا بھی ہے رب سے، تو کیا مانگے آج کی رات، بریک کے بعد۔ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، مومنوں آج گنجے سخا لوٹ لو، لوٹ لو اے مریضو شفا لوٹ لو، آسیو رحمت مصطفیٰ لوٹ لو، لوٹنے کا مزہ آج کی رات ہے، آسیو رحمت مصطفیٰ لوٹ لو،
لوٹنے کا مزہ آج کی رات ہے ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے آسمان سے ملائک آئے ہوئے ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے آسمان سے ملائک آئے ہوئے خود محمد ہیں تشریف لائے ہوئے کس قدر جاں فضا آج کی رات ہے نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے مانگ لو چشم تر مانگ لو کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو درد دل اور حسن نظر مانگ لو مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے چاندنی میں ہیں ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوہ نما آج کی رات ہے سبحان اللہ جزاک اللہ ویورز بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہمارے ملک کے بہت ہی ٹیلنٹڈ نیشنلی رناؤن ثنا خواں احمد علی دانش نے ہمارے بہت ہی پیارے بھائی اور ان کے ساتھ ہی بیٹھے ہیں ہمارے ایک اور بھائی جن کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کو انشاءاللہ کلوز کریں گے حافظ وسیم عباس ایک اور بہت ہی بریلینٹ اور ٹیلنٹڈ ثنا خواں السلام علیکم بھیا شب بارات کی بات ہو رہی ہے شب مغفرت کی بات ہو رہی ہے الٹیمیٹلی تو ویورز اب یہ جاننا چاہیں گے ہم وہ فارمولا علامہ صاحب دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی دعائیں بہت جلدی قبول ہو جاتی ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی میں تو جو دعا کرتا ہوں یا جو دعا کرتی ہوں الحمدللہ ماشاءاللہ اللہ میاں فوراً میری دعا قبول کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو منتوں ترلوں پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ان کی دعا نہیں قبول ہوتی یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ الٹیمیٹلی اللہ میاں حساب برابر کر دیتے ہیں لیکن وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے کچھ لوگوں کی ساری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں جائز خواہشات جی اس کے بارے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں دعا کیسے کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لیں ایگزیکٹلی اس بنیاد کو جب آپ ذہن میں بٹھا لیں گے تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے جلد یا بدیر کا اگر آپ نے وہ چیز اپنے اندر پیدا کر لی تو آپ کی دعا ضرور بضرور قبول ہوگی خواہ اس دنیا میں ہو یا آخرت میں جس طرح کہ ترمذی شریف کی ایک حدیث سے ثابت ہے اب وہ چیز کیا ہے تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ مخلصین لہ الدین کہ فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین کہ اللہ سے دعا کرو اللہ کو پکارو اس کے ساتھ مخلص ہو کر یہ نہیں کہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں اور بعد میں یہ ہو کر ادھر سے پوری نہیں ہوگی تو پھر کسی اور جگہ جا کے مانگ لیں گے تو اس بات کو ذہن سے ہٹا کے کہ میرا ایک ہی در ہے ایک ہی دروازہ ہے مجھے جلد ملے یا دیر سے ملے میں نے اسی دروازے پر رہنا ہے بالکل اچھا پھر اس میں جب اخلاص کے ساتھ کوئی دعا کرتا ہے اس کو ہم بلائنڈ فیتھ کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ دعا کرتا ہے یہی سب سے بنیادی بات ہے اس میں نہ کوئی جگہ کی بات ہے کہ بڑے اچھے فرش پر بیٹھا ہو نہ یہ کہ بڑے اچھے کپڑے پہنے ہو نہ یہ کہ بڑے اچھے پوشاک اس کے ہو اس میں ایک حدیث مبارک میں میرے آقا نے فرمایا رب رجل اشعث و اغبر
کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے بال غبار سے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کپڑے میلے ہوتے ہیں، اور وہ لوگوں کے دروازے پر جائیں تو لوگ انہیں اپنے دروازوں سے بھگا دیں۔ لو اقسم علی اللہ لا برہ، اگر وہ لوگ اللہ پر قسم اٹھا دیں کہ اللہ یہ میری دعا پوری فرما، تو اللہ اپنی تقدیر بدل دے گا، ان کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے کو دعا کے لیے کہا کرو، کیونکہ جب تم دوسروں کو دعا کے لیے کہو گے اور دوسرا تمہارے حق میں دعا کرے گا تو اس دعا میں طمع، لالچ، غرض نہیں ہوگا، کیونکہ انسان دوسرے کے لیے کر رہا ہے، وہ دعا بھی اللہ قبول کرتا ہے۔ پھر آپ قرآن کی دعائیں دیکھ لیں، کوئی بھی قرآن کی دعا اگر آپ اس کو دیکھیں، ہم شروع کر لیتے ہیں پہلی دعا سے، اس میں اہدنا الصراط المستقیم، نا کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ ہے، واحد کا صیغہ اللہ نے استعمال نہیں فرمایا۔ مثلا آپ تھوڑا سا آگے چلے جائیں کہ ہمیں مانگنا کیا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، دنیا مانگنی چاہیے، دین مانگنی چاہیے، آخرت مانگنی چاہیے، قبر بڑے مانگنی لوگ چاہیے۔ ایسے بھی ہوتے ہیں توبہ استغفار، جو آج کی رات جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو لوگوں کو بددعائیں دیں گے اور یہ کہیں گے کہ فلاں غرق ہو جائے، فلاں غرق ہو جائے، فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا، فلاں نے میرے ساتھ۔ اچھا یہ نہیں ہے کہ یا اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانی پیدا کر دے اور مجھے یہ چیزیں دے دے، یہ دعا ہوگی کہ اگلا غرق ہو جائے۔ یہ بھی تو ایک بڑی پرابلم ہے آج کل۔ اب کیونکہ آپ کا پہلا جو سوال کا حصہ تھا میں اس کی وضاحت کرتا جاؤں کہ اب مانگنا کیا چاہیے۔ مانگنا یہ کہ جو دوسرے پارے کی پہلی دعا ہے وہ بڑی مشہور دعا ہے اور تقریباً ہر مسلمان کے زبان پر ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ایک تو اس میں آتنا کا لفظ ہے، یہ نہیں کہ آتنی کہ مجھے دے دے، ہم سب کو دے۔ دعا کا سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ جب بھی آپ دعا مانگیں تو اپنے ساتھ سب کو شامل کر لیں، اے اللہ ہمیں دے۔ اب کہا حسنہ، اب حسنہ میں خوبیاں آ گئیں۔ خوبیاں کیا ہیں؟ علم خوبی ہے، رزق خوبی ہے، صحت خوبی ہے، یعنی حسنہ میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ اگر کوئی جامع الفاظ میں دعا مانگنا چاہے اس رات تو وہ اس دعا کو مانگ لے، اس میں جتنی دنیا کی اور قبر کی اور آخرت کی خوبیاں ہیں، نعمتیں ہیں، وہ اس میں شامل ہیں۔ اور فرمایا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اس کے بعد آخر میں فرمایا وقنا عذاب النار، اور مجھے جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما دے۔ اب یہاں پر ایک اور بھی سوال ہوتا ہے کہ جس طرح آپ نے جو ضمناً ایک سوال کیا کہ بد دعا جسے ہم کہتے ہیں، میرا خیال یہ ہے اللہ تعالیٰ سے دوسرے کے لیے برا ہونے کی دعا مانگنا، یہ ان اٹ سیلف اتنی کانٹرڈکٹری بات ہے۔ اب اس میں یہ اس میں اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے ہی بندوں کو نقصان پہنچائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اس میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے روشنی لیتے ہیں کہ جب آپ مکہ میں سجدے میں سر رکھ کے اللہ کی عبادت کر رہے تھے تو کافر کے اشارے پر اوج آپ کی پوری پیٹھ پر رکھ دی گئی، تو آپ نے بڑی مشکل سے اس اوج کو ہٹایا اور سیدہ کائنات تشریف لائیں۔ اس وقت بہت چھوٹی عمر میں تھی، انہوں نے اپنے ننھے ہاتھوں سے اس اوج کو نیچے اتارا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، سیدہ کائنات کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، تو زبان سے کفار کے لیے آپ بددعا فرمانا چاہتی تھیں، تو میرے آقا نے فرمایا نہیں فاطمہ، لفظ میں بولوں گا، آمین تم نے کہنا ہے۔ تو پھر وہاں دعا کیا کی گئی، انہوں نے کہا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم مجھے جانتی نہیں ہے، ان کو ہدایت عطا فرما۔ اگر کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، کسی نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے، تو آپ اسے اللہ پر چھوڑیں، کیونکہ اللہ نے کہا ہوا ہے کہ میں تمہیں عدل دوں گا، میں تمہیں انصاف دوں گا، میں تمہارا حق تمہیں دلاؤں گا۔ لہٰذا اگر آپ معاف کر دیتے ہیں اور معاف کر کے اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تو مجھے استقامت عطا فرما اور ظلم کا خاتمہ فرما، اور جس نے میرے اوپر ظلم کیا تو اسے معاف فرما دے، پھر بھی رب کا عدل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جو ظلم کرنے والا ہے اس کا اس سے بدلہ اور اس کو سزا اللہ دے گا۔ آپ دعا میں وہ لفظ بولیں یا نہ بولیں، اس کو اس کے سزا ملے گی۔ وہ تو ہونا ہی۔ اچھا عرفان بھائی ایک اور چیز دیکھیں، ہم لوگ جیسے آج رات کو بہت ساری انشاءاللہ دعا بھی کریں گے، اپنے لیے چیزیں بھی مانگیں گے، اپنوں کے لیے بھی یہ وہ سارا کچھ، اور سوری بھی کریں گے، لیکن اعمال بھی تو میٹر کرتے ہیں نا۔ اب دیکھیں پچھلے پورے سال میں جو آپ نے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی، لوگوں کے ساتھ بدمزاجی کا سارا کچھ کیا، اچھا آپ نے پورا سال نماز نہیں پڑھی باقاعدگی سے، لیکن آج رات کو کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مغفرت کی رات ہے تو آپ نے نماز بھی سارا دن باقاعدگی سے پڑھی، پھر رات کو بھی نماز کے بعد آپ نے سارے اپنے یہ معاملات کیے۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ ان چیزوں کا کیا جو آپ نے دوسروں کے ساتھ کی ہیں،
آپ معافی تو مانگ رہے ہیں. جی دیکھیں 3 چیزوں کا تعلق انسان کے ساتھ ہے، مال، عیال اور اعمال. ٹھیک ہے. ہمارا فوکس ہوتا ہے مال جمع کرنے اور عیال بچانے کا، لیکن تیسری بڑی چیز جو ہماری مغفرت کا سبب ہے وہ اعمال ہے. دکھلاوا بندوں کے لیے ہوتا ہے، اللہ سے دکھلاوا نہیں. فرمایا گیا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. جو دکھلاوے والے لوگ ہیں ان کی نماز قبول نہیں کی جاتی، منہ پہ ماری جاتی ہے. اب دعا کی جو ہم بات کر رہے ہیں تو دعا بھی یقین کامل کے ساتھ کی جاتی ہے تو وہ دعا شرف قبولیت پاتی ہے. امید بندوں سے ہوتی ہے، اللہ پہ یقین ہوتا ہے. اب بندوں سے معافی مانگنا فرضی طور پر بندے کو راضی کرنے کے لیے، معافی کے لیے بندہ کہے مجھے معاف کر دینا، لیکن اپنے رب سے بھی تو یہ کہا جائے کہ یا اللہ ان بندوں کو جو میں نے تکلیفیں پہنچائی ہیں ان پر تو بھی مجھے معاف فرما دے، اور ان بندوں سے بھی مجھے یا اللہ ان کو بھی توفیق دے، یہ بھی مجھے معاف کر دیں، اور اے اللہ میں صدق دل سے تجھ سے معافی مانگتا ہوں. اب دیکھیں نا فرحان بھائی، آج کا جیسے مطلب آج ابھی دن کا وقت تو ہے نا، ہم نے تو عبادت کے لیے رات کو بیٹھنا ہے. جی تو جن لوگوں کے ساتھ آپ کی مس انڈرسٹینڈنگز ہے، جہاں پہ آپ سے اونچ نیچ ہو گئی، دیکھیں عمرے پہ جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں تو سب ایک واٹس ایپ پہ میسج کر دیتے ہیں اگین کہ کوئی غلطی ہوگی تو معاف کر دو. تو آج رات کو جب آپ نے بیٹھنا ہی ہے عبادت کے لیے تو دن میں ایٹ لیسٹ جو چیزیں رہ گئی ہیں، جو پینڈنگ میں ہے، معافی تو مانگ لو. انسانوں سے بھی ہم نہیں معافی مانگتے جبکہ ان کو تکلیف دینے میں ہم سب سے آگے ہوتے ہیں. دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، تو اللہ کے کنبے کو تکلیف دینا اللہ تبارک و تعالیٰ تو معاف نہیں فرماتا. تو لہٰذا جہاں ہم بندوں سے معافی مانگ رہے ہیں اپنے دل سے یہ عہد بھی تو کریں کہ آئندہ ہم ان کو تکلیف نہیں دیں گے. یہ عہد بھی تو ضروری ہے، اور اس عہد کے لیے بندے کو نہ مسجد میں بیٹھنے کی ضرورت ہے، نہ خانہ کعبہ میں. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک ہے، آپ تشریف لا رہے تھے، ایک شخص آ رہا تھا، اس کے پاس شراب کی بوتل تھی. جب اس نے فاروق اعظم کو دیکھا تو کہا یا اللہ آج اگر فاروق اعظم سے بچا لے تو میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ یہ عمل نہیں کروں گا. اب نہ مسجد میں بیٹھا، نہ خانہ کعبہ میں گیا، نہ اس نے مصلی بچھایا. یہ عہد اپنے رب سے کر رہا ہے، اگر آج بچا لیا جائے تو آئندہ ایسا نہیں کروں گا. تو امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جب قریب آئے تو آپ نے جلال بری نگاہوں سے دیکھ کر فرمایا یہ کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں حضور شرکہ ہے. تو جب اس کو کھولا گیا تو وہ واقعی شرکہ تھا. تو یہ ہے بندے کا اخلاص، یہ ہے اخلاص نیت، یہ ہے اپنے رب سے عہد. جب رب سے عہد مکمل کیا جائے تو بندوں سے عہد بھی مکمل ہو جاتا ہے. جی سر. میں آپ کے سوال کو اور ان کی گفتگو کو مکمل کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اب ہم کنکلوژن کی طرف جائیں گے تو آپ کا بھی پیغام اور آپ کا بھی مکمل کرنا چاہتا ہوں. آپ نے بار بار پوچھا کہ جو بندوں سے زیادتی کی ہے کیا وہ رات کی دعاؤں سے وہ معافی ہو جائے گی؟ میں وہی تو کہہ رہی ہوں نا. اب دیکھیں آپ سے میں بد کلامی کی غلط طریقے سے پیش آتی ہوں، رات کو میں اللہ میں کہتی ہوں پلیز مجھے معاف کر دیں. اب سب یہ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چل رہے ہیں کہ جی مغفرت کراتا ہے اللہ میاں ہمیں معاف کر دیں گے. تو جس کے ساتھ آپ نے بدتمیزی کی یا زیادتی کی اس کا کیا؟ بس اس کو 2 لفظوں میں کہ ایک حقوق اللہ ہیں اور ایک حقوق العباد ہیں. اگر آپ نے حقوق العباد کو وائلیٹ کیا ہے تو اس بندے کے پاس جا کے اس سے معافی مانگنی ہوگی. وہ بندہ معاف کرے گا تو پھر اللہ آپ کی اس زیادتی کو معاف کرے گا. باقی رہے حقوق اللہ وہ اللہ کا حق ہے. مثلا نماز آپ نے چھوڑ دی، زکوٰۃ نہیں ادا کی، حج نہیں کیا، یہ حقوق اللہ کے حقوق ہیں، یہ آپ رات شب برات میں معاف کروا لیں. اس لیے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شب برات میں ہر شخص توبہ اور رحمت کا فیض حاصل کرے گا، مگر وہ شخص جو مشرک ہوگا اور جو کینہ پرور ہوگا اور جو زنا اور شراب کا عادی ہوگا وہ اس رات بھی محروم رہے گا. لہٰذا رات عبادت کرنے سے پہلے جس طرح آپ نے کہا، یہ بڑا اس سارے پروگرام کا خلاصہ اور نچوڑ اور اساس یہی ہے کہ مغرب کے بعد اللہ سے توبہ کے لیے بیٹھنے سے پہلے جن کے ساتھ آپ نے زیادتی کی، جن کا حق مارا، جن کا حقوق کو تلف کیا، پہلے ان سے معافی مانگیں. اگر وہ معاف کریں گے تو تب آپ کی معافی مکمل ہوگی، ورنہ حقوق اللہ تو اللہ معاف کر ہی دے گا. ورنہ پارٹ 1 تو چلے آپ نے اللہ میاں کے سامنے تو سوری کر لیا، لیکن جس کے ساتھ زیادتی کی بھی وہ، اس لیے آج یہ بات اس وجہ سے ہم نے آج یہ کیا اور کل کے دن نہیں ہم نے اس کے اوپر بات کی، کیونکہ عبادت کی رات ابھی باقی ہے. تو آپ کو یہ بھی ایک آئیڈیا مل جائے. اکثر لوگ پوچھتے ہیں نا کہ کیا کریں، کس قسم کی ساری چیزوں سے پہلے جو بندوں کے ساتھ آپ نے
پچھلے کچھ عرصے میں اونچ نیچ کی، بھائی بہن کی آپس میں جھگڑا ہے، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، بڑے عرصے سے کوئی پرابلم چل رہی ہے، مٹی پاؤ، آگے بڑھو، سوری کرو، موو آن، اور اس کے بعد پھر اپنے رب کے سامنے حاضر ہو کلین سلیٹ کی طرح کہ اللہ میاں آپ کے بندوں سے تو معافی مانگ لی ہے، اب پلیز آپ بھی مجھے معاف کر دیں، بڑے سمپل الفاظ میں. جی بے شک. جی عرفان بھائی آج کے شو کو کنکلوڈ کر دیں. جی ہم نے آج اپنے قلب کو سنوارنا ہے اور اپنے دل کو اخلاص نیت کے ساتھ، چونکہ دعا میں نیت کا بڑا کردار، ہر عمل میں نیت کا کردار ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عملوں کا دار و مدار ہی نیتوں پر ہے. خلوص نیت کے ساتھ ہم نے اللہ کے حضور جھکنا ہے، اللہ کی عبادت، لیکن اپنے دل کو لوگوں سے حسد، بغض، اناد سے خالی کرنا ہے. یہ جو جا بجا مختلف چیزیں ہم نے اس میں جمع کی ہیں، یوں سمجھیے کہ جس طرح آپ نے سیل فون کو آپ ریفریش کرتے ہیں، سسٹم کو ریفریش کرتے ہیں، ریسیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آج ہم نے یہ جو اللہ سے مغفرت کی رات ہے، شب مغفرت ہے، اس میں ہم نے بندوں کے ساتھ جو اناد ہے، کفر ہے، حسد ہے، منافقت ہے، ان کو دور کرنا ہے، اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنے دل کو صاف اور ستھرا کرنا ہے، اور آئندہ کے لیے عہد کرنا ہے اللہ کی عبادت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ اور حضور کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ تعلقات پیدا کرتے ہوئے حسن معاشرت کو اختیار کرنا ہے. کیا بات ہے. بہت بہت شکریہ آج ہمیں جوائن کرنے کا. نوازش. سب کو شب برات مبارک ہو. اور ہم چلیں گے آج اپنے شو کی کنکلوژن کی طرف اور کنکلوڈ کریں گے ہمارا پروگرام ہمارے بہت ہی پیارے بھائی حافظ وسیم عباس. جی بھیا. گناہ ہو گئے بے بہا میرے مولا، کرم کر دے ہے التجا میرے مولا، کرم کر دے ہے التجا میرے مولا. گناہ سے کبھی بھی نہ میں باز آیا، مگر رزق روکا نہ تو نے خدایا، رہی تیری جاری عطا میرے مولا، کرم کر دے ہے التجا میرے مولا، کرم کر دے ہے التجا میرے مولا. ہو بچوں پہ میرے کرم یا الہی، کبھی پاس آئے نہ غم یا الہی، بری صحبتوں سے بچا میرے مولا، کرم کر دے ہے التجا میرے مولا. اگرچہ جہنم کا حقدار ہوں میں، مگر مغفرت کا
طلبگار ہوں میں، جہنم سے مجھ کو بچا میرے مولا، کرم کر دے ہے التجا میرے مولا، کرم کر دے ہے التجا میرے مولا۔ ابھی اور کتنے بنیں گے فسانے، دھماکے اجاڑیں گے کتنے گھرانے، ہمیں امن اب ہو عطا میرے مولا، کرم کر دے ہے التجا میرے مولا، کرم کر دے ہے التجا میرے مولا، کرم کر